अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। सोशल मीडिया पर चलने वाले ट्रेंड्स के खिलाफ क्रैक डाउन का आगाज हो गया और ये खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए तो किसी भी तरीके से अच्छी नहीं है, क्योंकि जब इस क्रैक डाउन के नतीजे में कार्रवाई का आगाज़ होगा, जब तफ्तीशी अमल का आगाज़ होगा, जब इसके ताने बाने जोड़े जाएंगे, जब इसके डॉट्स को कनेक्ट किया जाएगा, तो ये खुरा जो है इसने जाके बनी गाला पे और PTI के बहुत सारे लीडर्स के घरों तक जाके ही रुकना है। इससे पहले जान नहीं छूटनी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वो वाहिद जमात है जिसने सबसे पहले सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को अपनी जमाती सियासत के लिए इस्तेमाल किया, और यही वो पहली जमात है जिसने सोशल मीडिया पर नफ़रत और तकसीम की सियासत की बुनियाद रखी। और अब ये तकसीम और जो है नफ़रत की सियासत की बुनियाद रखने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ हुआ, और उसके नतीजे में PTI के अंदर इस वक्त बहुत शदीद किस्म की हलचल मच चुकी है। बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेलीफोन खड़क रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी आज बनी गाला में ये जो तहरीक इंसाफ लॉयर्स विंग है उसका इजलास तलब कर लिया, और इस क्रैक डाउन का और ख़ासतौर पर लाहौर में होने वाले क्रैक डाउन के नतीजे में वो बंदा जो 4-5 दिन से गवर्नर है, जिसका पता ही नहीं था कि ये गवर्नर बैठा भी हुआ है या नहीं बैठा हुआ, उनको भी आज होश आ गया। वो भी मीडिया पर आ गए। उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब को तलब करके पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है, और साथ इस बात का भी ऐलान कर दिया कि हर किस्म की गैर कानूनी कार्रवाई या जो है इलीगल डिटेंशन जो है कारकुनों की, उनका सख्त नोटिस लिया जाएगा। और जो PTI पंजाब के सदर हैं एजाज चौधरी साहब, उनकी तरफ से भी ये बयान सामने आ गया है जनाब कि हर तरह से कारकुनान को कानूनी मुआवनत फराहम की जाएगी। यानी उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया कि जनाब ये जो ट्रेंड्स थे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही चला रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही ये जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स हैं यही इस सारी जो बुराई है उसकी जड़ है, और ये क्रैक डाउन भी उन्हीं के ख़िलाफ़ हो रहा है, और इसीलिए उनको कानूनी मुआवनत फराहम की जा रही है। और ये बात कुछ इतनी ज़्यादा गलत नहीं है, क्योंकि जैसे ही खबर आती है कि सब्ज़ाज़ार में छापा डाला गया है और वहाँ से 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के खिलाफ एक ट्रेंड चल रहा था ट्विटर के ऊपर, और जैसे ही ये खबर सामने आती है कि जनाब क्रैकडाउन हुआ है, वो ट्रेंड इस तरह गायब हो जाता है सोशल मीडिया की स्क्रीन से जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। और जो सोशल मीडिया पर पोस्ट हैं यकीनी तौर पर वो उसको कहा जा सकता है कि वो बहुत हद तक काबिल एतराज़ है। किसी जगह पर पासपोर्ट चलाए जाने की वो विजुअल्स नज़र आते हैं, किसी जगह पर कौमी परचम की तौहीन का जिक्र आता है, किसी जगह पर वो उसकी जो फुटेज है वो नज़र आ रही है। इस किस्म की चीज़ें हैं जिससे ये नफ़रत की बुनियाद और नफ़रत की सियासत के फैलाव का अंदाज़ा होता है। इसी हवाले से अहम तरीन इंकशाफ किया है अस्करी ज़राए से, जब उनसे पूछा गया कि जनाब ये सोशल मीडिया पर जो चल रही हैं पोस्ट और ट्रेंड्स, उनके बारे में आप क्या उनका तदारुक करेंगे, तो उनका ये कहना था कि ये सब आइडेंटिफाइड और मार्क्ड है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर सब गंद साफ़ हो जाएगा। उनका ये भी कहना था कि सब कुछ सबको मालूम है कि कौन कहाँ से कर रहा है, कैसे ऑपरेट कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसके कहने से कर रहा है। ये सारी मालूमात पहले ही मौजूद थी, और सिर्फ इस बात का इंतज़ार था कि जनाब ये ज़रा काम का आगाज़ हो जाए ताकि इनको मौके पर ही पकड़ा जाए। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी कार्रवाई अब संजीदगी के साथ शुरू हो रही है, और लोगों को अब इन सारे ये जो ट्रेंड साजी है इसके रास्ते में रुकावट पैदा की जाएगी। इसके साथ साथ अब बहुत सारी चीज़ें हैं। ये भी आइडेंटिफाई किया गया है कि इस वक्त सोशल मीडिया पर 50,000 से ज़ायद ऐसे पेजेस, ऐसे हैंडल्स मौजूद हैं जहां पर ये जो नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ ट्रेंड साजी की जाती है, उनके ख़िलाफ़ पोस्ट बनाई जाती हैं, उनके ख़िलाफ़ ट्रेंड्स बनाए जाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स भी मौजूद हैं, और मुबशर लुकमान साहब जो एक मारूफ TV एंकर हैं, उन्होंने अपने इस बात का इंकशाफ किया था कि PTI के पास तकरीबन 40,000 से ज़ायद अफराद की वर्क फोर्स मौजूद है, जो अचानक ही यूँ दिनों के अंदर, मिनटों के अंदर ये जो ट्रेंड्स हैं उनको टॉप ट्रेंड्स में बना देते हैं, और उसके बाद इन चीज़ों को वायरल कर देते हैं। एक बहुत बड़ी ह्यूज ये फोर्स मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ चीज़ें संजीदगी के साथ चल रही हैं, और उसके पीछे कुछ ख़ास जो है वो मकासद भी हैं। अगर हम उन मकासद का जायज़ा लें तो कुछ चीज़ें हमारे सामने बहुत खुल के आ जाती हैं। एक, इमरान खान साहब को इक़्तिदार से दूरी किसी भी सूरत गवारा नहीं थी, और यही वजह है कि जैसे ही उनके ख़िलाफ़ उनको इस बात का अंदाज़ा हुआ कि मेरे ख़िलाफ़ ये जो तहरीक अदम एतमाद आ गई है ये एक सीरियस थ्रेट है, और इसके नतीजे में मेरे जो इत्तेहादी हैं वो भी
ٹلٹ کر رہے ہیں اپوزیشن کی طرف، تو انہوں نے جانتے بوجھتے نہایت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سب سے پہلے چیزوں کو ڈریگ کرنا شروع کیا۔ وہ تحریک عدم اعتماد جو 8 مارچ کو جمع ہو گئی تھی، جس کے بارے میں خود حکومتی وزراء یہ بیان دیتے رہے کہ ان کے پاس ہمت ہے تو لائیں تحریک عدم اعتماد، اگلے دن ہی ووٹنگ کرا لیں گے، اگلے دن ہی تحریک کو ناک آؤٹ کرا دیں گے، اگلے دن ہی اپوزیشن کو گھر کا رستہ دکھا دیں گے۔ 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد داخل ہوتی ہے تو اس کے بعد تحریک عدم اعتماد کے لیے اجلاس کو ہی طلب نہیں کیا جاتا۔ یہ بھی ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ تھی آگے لے کے جانے کے لیے، کیونکہ عمران خان صاحب کو ٹائم چاہیے تھا، لہٰذا وہ مزید ٹائم گین کرتے رہے۔ 23، 22 اور 21 اور 22 مارچ کو چونکہ اجلاس تھا OIC کا، اس لیے اپوزیشن کی طرف سے بھی دباؤ نہیں ڈالا گیا کہ جناب تحریک عدم اعتماد کے لیے جلد از جلد اجلاس بلایا جائے۔ اس کے بعد 23 مارچ تھی، یوم پاکستان تھا، اس لیے بھی دباؤ نہیں ڈالا گیا۔ 24 مارچ کو جب یہ کہا گیا کہ جناب ہن اجلاس بلاؤ، تو اس کے بعد پھر ان کو اندازہ ہوا کہ یہ معاملہ سیریسلی اب اس کو ٹیک اپ کرنا ضروری ہے، اور پھر جب اجلاس ہوا پھر اس کو پوسٹ پون کیا گیا، ملتوی کیا گیا وہ نور خیال صاحب کے انتقال کی وجہ سے۔ پھر 27 مارچ کو عمران خان صاحب نے وہ خط نکالا کہ جناب یہ ہے وہ دھمکی جو مجھے ملی ہے، اور پھر اگلا جو نیریٹو ہے وہ اسی دھمکی کے ارد گرد بنا گیا۔ ابھی جو اگر ہم دیکھیں موجودہ حالات میں عمران خان صاحب کے اقتدار سے نکلنے کے بعد اتوار والے دن جو جو احتجاج کیے گئے اور جس طریقے سے پوسٹیں شیئر کی گئیں سوشل میڈیا پر، اس کا بنیادی مقصد بھی صرف اور صرف یہ تھا کہ اپنے دباؤ میں اضافہ کیا جائے۔ اور دباؤ کس پہ ڈالنا تھا؟ دباؤ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالنا تھا، اور اسی دباؤ کے کچھ اثرات ہمیں نظر بھی آئے، جس کے نتیجے میں کچھ ڈیولپمنٹس بھی ہوئیں، کچھ ملاقاتیں بھی ہوئیں، جن کا ذکر میں نے کل آپ کے ساتھ اپنے ویلاگ میں کیا تھا، مشکوک ملاقات کے حوالے سے بنی گالا کے اندر جو ہوئی، اور جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کے شہباز شریف صاحب کے وزارت عظمیٰ کی حلف برداری کی تقریب میں عدم شرکت کے اوپر بھی بہت سارے اسی حوالے سے سوال اٹھائے گئے۔ لیکن جو پوسٹ چل رہی تھی سوشل میڈیا پر، یقینی طور پر وہ بہت ہی زیادہ خطرناک بھی تھیں اور ان کے بہت زیادہ اثرات بھی تھے، کیونکہ ان پوسٹس کے ذریعے کچھ پوسٹ میرے سامنے ہیں جو میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان صاحب کو اقتدار میں ہٹانے کی وجہ سے جو اہم قومی سلامتی سے متعلق ادارے ہیں ان کے اندر ہی ایک کشمکش شروع ہو چکی ہے۔ واشنگٹن میں مقیم دی نیوز کے سابق ایڈیٹر شاہین صاحبائی صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ ہے جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس ٹویٹ کا آغاز انہوں نے لفظ خطرناک سے کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس جوش جذبے سے سڑکوں پر عوام، میڈیا میں فوج، عدالت کی عزت افزائی بول بالا ہو رہا ہے، وہ ملک اور فوج کے لیے زہر قاتل ہے۔ فوج ملک بچاتی ہے۔ اور ساتھ اگلا جملہ، یہ بہت زیادہ توجہ چاہتا ہوں میں اس جملے پر، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جرنیل اور سپاہی لڑ پڑے تو تباہی ہوگی، سب ٹھنڈے دل سے سوچیں، جرنیل عوام کی سنیں، جج ملک کا سوچیں، کوئی سب کو اکٹھا کرے، اجتماعی خودکشی نہ کی جائے۔ یعنی شاہین صاحبائی صاحب اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو جرنیل یہ جو ہے اگر جرنیل اور سپاہی آپس میں لڑ پڑے تو تباہی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے اندر یا قومی سلامتی سے متعلق اداروں کے اندر کسی نہ کسی لیول پر ایک تقسیم موجود ہے، اور وہ تقسیم جو ہے وہ نقصان دہ ہے پاکستان کے استحکام کے لیے۔ اسی طرح سے اب بہت سارے اور بھی اصحاب ہیں جو مختلف قسم کی ٹویٹس کر رہے ہیں اور اس کا اظہار اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ جناب بہت کچھ ایسا کچھ ہو گیا جو پاکستان کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ صدیق جان صاحب ہیں، وہ یہ ٹویٹ کرتے ہیں #امپورٹڈ حکومت نامنظور کے ساتھ، اصل پریشانی یہ ہے کہ ٹویٹر ٹرینڈ کو نیچے لانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی کسی کام نہیں آ سکتا۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرینڈز کو بھی اگر اب کاؤنٹر کرنا چاہے تو اب عدالت بھی اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ ٹرینڈز اب بہت زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں، لوگوں کے دلوں کی آواز بن چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹویٹ ہے، یہ عمران ریاض خان صاحب کا ہے، وہ اب یہ کس کو کہہ رہے ہیں یہ آپ خود اندازہ لگائیں۔ وہ کہتے ہیں، آپ اپنی اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ ٹویٹ، انقلاب دستک دے رہا ہے، اسے پہچانیے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ کون پہچانے؟ کس کو یہ وارننگ ہے کہ دیر ہو جائے گی؟ کس کو؟ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اب آپ اس سے خود ہی اندازہ لگاتے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں، یہ ٹویٹ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، آپریشن ریجیم چینج سکسیسفلی ڈن بٹ آگے ..
یعنی یہاں پر بھی وہ کسی نہ کسی کو کچھ مشورہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ارشد شریف صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس ٹویٹ کے اندر جو شہباز شریف صاحب ہیں بطور وزیر اعظم، جب وہ پہلی مرتبہ ایوان وزیر اعظم آئے، وہاں پر ان کو روایت کے طور پر ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ اب وہ ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ اور گارڈ آف آنر یقینی طور پر جو ہے فوج کے جو دستہ ہے وہ دیتا ہے، اور اس کے اوپر وہ یہ فرماتے ہیں ارشد شریف صاحب، یہ تو نے کیا کیا، میرے بھائیوں کی نوکری بھی کتنی سخت ہے، حکم کی تعمیل میں تاریخ رقم کی کہ ایک ملزم وزیر اعظم کو سلامی دی جو کرپشن کیس میں ضمانت پر ہے، ادارے میں کرپشن نامنظور تو میرے پاکستان کے لیے کرپٹ حکمران کیوں؟ میں یہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اس میں بھی انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں نے قومی سلامتی سے متعلق اداروں نے دل پر پتھر رکھ کر شہباز شریف صاحب کو گارڈ آف آنر دیا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں اپنے اس ٹویٹ کے اندر کہ کرپشن کیس میں ضمانت پر ہے، ضمانت پر ہونا بنیادی طور پر جرم ہے نا۔ تو جس وقت عمران خان صاحب آئے تھے اقتدار میں، جس وقت عمران خان صاحب نے اپنا وزارت عظمیٰ کا چارج لیا تھا، جس وقت ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا جا رہا تھا، تو اس وقت بھی جو عمران خان صاحب ہیں وہ بھی ضمانت پر ہی تھے۔ بھائی وہ اس وقت آسمان سے نہیں اترے ہوئے تھے، ان کے اوپر تو کرپشن کا چارج ہے، ان کے اوپر تو پارلیمنٹ اور ٹی وی کے پاکستان ٹیلی ویژن کی بلڈنگ پر حملے کا کیس تھا، ان کے اوپر جو ہماری جو پولیس ہے اس کے اوپر تشدد کا کیس تھا، اور وہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے اوپر ان کے مقدمات چل رہے تھے، جہاں پہ وہ خود پیش ہوتے رہے ہیں، اس پہ بھی وہ ضمانت پر تھے۔ تو وہ اگر ضمانت پر تھے، ان کو اگر یہ والا گارڈ آف آنر مل سکتا ہے تو شہباز شریف صاحب کو کیوں نہیں مل سکتا؟ ان کو بھی ملنا ان کا حق ہے۔ لیکن سوشل میڈیا کو بنیادی طور پر مقاصد کے لیے استعمال کرنا، بنیادی طور پر تنقید کے لیے استعمال کرنا، بنیادی طور پر ایک ایسی فضا کی کریشن کے لیے استعمال کرنا جہاں پر یہ تاثر دینا مقصود ہو کہ جناب بہت بڑی آگ لگ گئی ہے ملک میں، لہٰذا ہمیں اس سے دور ہٹنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک ٹویٹ آیا ہے ابھی شہباز گل صاحب کا، اور چینی کی قیمتوں میں کسی جگہ پہ کوئی اضافہ ہوا تو ان کو وہ نظر آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آخرکار پاکستان تحریک انصاف کو بھی پاکستان میں ہونے والی مہنگائی نظر آنا شروع ہو گئی ہے، اور یہ کرشمہ صرف اور صرف اقتدار سے باہر نکلنے کا ہے، کیونکہ جب تک آپ اقتدار میں رہتے ہیں آپ حقائق سے دور رہتے ہیں، آپ کی نظروں میں کوئی اور لوگوں کے مصائب کی، لوگوں کے مسائل کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ اس وقت یہ جواز تلاش کیے جاتے ہیں کہ دنیا میں مہنگائی ہو گئی ہے، لہٰذا پاکستان میں مہنگائی ہوئی ہے، اور ساتھ یہ بھی تاثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو چیزوں کی قیمتیں ہیں وہ اس وقت خطے کے دیگر ممالک سے بھی بہت کم ہیں۔ لیکن آج اس بات کا تانا مل رہا ہے کہ چینی مہنگی ہو گئی ہے، شہباز شریف صاحب اب کہاں اس کا نوٹس لیں گے؟ یہ وہ صورتحال ہے جس کا سامنا کرنا پڑے گا شہباز شریف صاحب کو۔ اسی کے ساتھ وہ ایک اور ٹویٹ کرتے ہیں شہباز گل صاحب، جس وقت آپ اپنی اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب، آپ کو خبر ہو کہ اگلے نے حلف لینے سے پہلے ہی ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ تین ذاتی گھروں کو کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیا۔ آپ 3.5 سال تک ایک بھی کیمپ آفس نہ بنا پائے۔ آپ نے ساری ایمانداری اپنے آپ پر، اپنی ٹیم پر لگا رکھی تھی، یعنی آپ نے جو نہ کھایا نہ کھانے دیا۔ ہمیں بھی موقع مل جاتا تو ہم بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیتے، اور موقع نہ ملنے کے باوجود بھی جو کچھ ہوا ہے وہ بھی اب آہستہ آہستہ اب منظر عام پر آئے گا، بھی چھپے گا نہیں، سب کچھ آئے گا، لیکن اس کے بعد پھر بہت ساری چیزیں اور آئیں گی۔ پھر یہ بھی سیاسی انتقام کا ذکر ہوگا، پھر سیاسی طور پر اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی بے شمار کوششیں ہوں گی، اور یہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ اس سلسلے کو کسی نہ کسی جگہ پر آ کر، کسی نہ کسی لیول پر آ کر روکنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم اس کو روکیں گے نہیں، کیونکہ یہ ہمارے فائدے میں، اور جو چیز ہمارے فائدے میں ہو ہم اس کو اچھے طریقے سے پروموٹ کریں گے۔ اب شہباز شریف صاحب آ تو گئے ہیں اقتدار میں، اور اس سینیریو میں آئے جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر رکھا، بلکہ مجھے ایک اور خبر یاد آ گئی کہ ایک جو ہے یہ جو صاحب ہیں جو ابھی گوئبلز بنے ہوئے تھے، تو ان کے اپنے دور اقتدار کے اندر کیا کیا ہوا، صرف ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں
کہ صرف وزارت اطلاعات و نشریات جس کے فواد چودھری صاحب منسٹر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے ان کے عہدیدار کے مطابق کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ وہ واحد گورنمنٹ ہے جس نے ایک دن میں 13 پریس کانفرنسوں کا ریکارڈ بنایا۔ ایک دن میں 13 سرکاری وزراء نے ایک دن میں 13 پریس کانفرنسیں کی ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور 3.5 سال یا 3.25 سال جو عرصہ ہے عمران خان صاحب کے اقتدار کا، اس کے اندر رہتے ہوئے حکومتی وزراء نے ریکارڈ 1741 پریس کانفرنسیں کی ہیں۔ 1741 پریس کانفرنسیں کی ہیں، اور ان پریس کانفرنسوں کے اندر کیا تھا؟ شہزاد اکبر صاحب آتے تھے، وہ کاغذ لہراتے تھے، یہ ہیں وہ ٹی ٹیز، یہ ہیں وہ بینک ریکارڈز، یہ ہیں وہ ٹرانزیکشنز کی ڈیٹیلز، ابھی آپ کو ریکارڈ دیتا ہوں، ابھی ریکارڈ آ رہا ہے، ابھی ریکارڈ جا رہا ہے۔ اور صرف یہ پروپیگنڈا کے ٹولز کے لیے یہ جو 1700 سے زائد پریس کانفرنسیں کی گئیں، یہ صرف لوگوں کو الو بنانے کے لیے کی گئیں، اور عمران خان صاحب کی نظر میں خود کو ہیرو بنانے کے لیے کی گئیں۔ یعنی عمران خان صاحب کی یہ جو وزارت اطلاعات و نشریات کا ریکارڈ ہے، اس کے ذریعے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب نے کا جو ٹینیور تھا وہ یا تو سوشل میڈیا پر اپنی گورنمنٹ کی یا اپنی کارکردگی کی یا اپوزیشن کو ملائن کرنے کے لیے ان کی توانائیاں صرف ہوئیں، یا ٹی وی کے اوپر ٹی وی کی سکرین کو میکسیمم کیپچر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، تاکہ ہم ٹی وی کی سکرین پر ہر وقت موجود رہیں، لوگوں کی نظروں کے سامنے رہیں، اور اپنا بیانیہ آگے بڑھاتے رہیں، اپنا جو نیریٹو ہے، اپنا یہ جو اپوزیشن کے کرپشن کے مبینہ کیسز ہیں، ان کے اوپر ہم اپنا وقت ضائع کریں، اپنے کام کی طرف فوکس نہیں کریں۔ کوئی وزیر، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی وزیر ایسا آیا ہو جس نے آ کر ان پریس کانفرنسز کے اندر اپنی حکومتی کارکردگی کا ذکر کیا ہو۔ سب نے اپنی ہی جو کارکردگی ہے وہ صرف اور صرف گالی دینے میں، الزام لگانے میں، دشنام ترازی میں صرف کیا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا۔ یہ ریکارڈ اس بات کا گواہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو میڈیا، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، ان کے اوپر اپنی مونوپلی قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے شکنجے میں رہیں، تاکہ ہم اس سے دائیں بائیں نہ ہو سکیں اور ہم ریلیونٹ رہیں، کیونکہ سیاست نام ہی ریلیونٹ ہونے کا۔ اور اسی لیے یہ جو اب کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے، اس کے اوپر ہاتھ پاؤں پھولنا شروع ہوئے ہیں، کیونکہ جب بھی اس کے اوپر تحقیقات ہوں گی، لوگ پکڑے جائیں گے، لیپ ٹاپس نکلیں گے، موبائل چیٹ سامنے آئیں گی، واٹس ایپ گروپس کے اندر چیٹ سامنے آئیں گی، پتہ چل جائے گا کہ کس نے کس کو کس کام کے لیے ہدایت کی۔ اور پھر جب یہ سارا کچا چٹا سامنے آئے گا، جب یہ تانے بنے آئیں گے، تو پھر اس غبارے سے یہ جو ببل بنایا ہے انہوں نے اپنی پاپولیرٹی کا، وہ ببل برسٹ ہوگا، اور جب وہ برسٹ ہوگا ببل، تو پھر ہم دیکھیں گے ہفتے 10 دن کے بعد آپ کو یہ تمام چیزیں کسی بھی جگہ پر نظر نہیں آئیں گی، اور اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب کا امتحان شروع ہوگا کہ ان کو اپنی کارکردگی لوگوں کے سامنے لا کے دکھانی پڑے گی، ان کو یہ بات ثابت کرنی پڑے گی کہ وہ پاکستان کے واقعتاً ایک بیسٹ منتظم ہیں، اور وہ پاکستان کو اور ان کی ٹیم پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور یہ ایک اہم ٹاسک ہوگا آنے والے دنوں میں شہباز شریف صاحب کے لیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔